देखिए, एसआरओ ने साइन किया हुआ है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का प्रोफोमा और वहां से नॉमिनेट हुए हैं। ये किसी को हक नहीं पहुंचता। कानूनी जो पोजीशन है उस पर देखना चाहिए। एक एप्लीकेशन आई थी, उस पर एक डिसीजन आया है, अब उसको चैलेंज करेंगे या उसके ऊपर जो भी कानूनी पोजीशन बनती है वो लाहेमल इख्तियार करना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं अब्बास शबीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तकाबुल। सेनेट इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन मुलतवी। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ ना लेने पर स्पीकर डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। मखसूस नशिस्तों पर गैर कानूनी लोगों को हलफ नहीं लेने देंगे, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। पीटीआई का खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला, अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कौमी असेंबली ने आज़ाद अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान तस्लीम करने से इनकार कर दिया। हम आज़ाद उम्मीदवार नहीं बल्कि बाकायदा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर। बुशरा बीबी को बनीगाला में जहर दिए जाने का इंकिशाफ। उमर अयूब कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। अलकादिर ट्रस्ट केस भी तोशाखाना की तरह बेबुनियाद है, बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और मेंबर कौमी असेंबली मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। डॉक्टर साहब, एक तो सेनेट इलेक्शंस उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो 6 जजेस का ख़त है उस पर एक बना है बेंच, लेकिन अभी भी उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात है, फुल कोर्ट का मुतालबा आ रहा है। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए कि एक इशू आया, उसको बड़ी संजीदगी से लिया गया। जुर्रतमंदाना तौर पे चीफ जस्टिस साहब से बातचीत हुई, उन्होंने भी समझा कि फुल कोर्ट से डिस्कस करें, उन्होंने फुल कोर्ट लगाया और उसके बाद फाइनल ये हुआ कि कमीशन बना दिया जाए। और जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी साहब जो बहुत मोतबर नाम है, इंटरनेशनली उनकी बहुत क्रेडिबिलिटी है, उनको कहा कि आप एक इंक्वायरी इसके करें। लेकिन उन्होंने ये सोच के कि ये लोगों की डिमांड फुल कोर्ट की है या लार्जर बेंच की है और एक आदमी पे वो कंफर्टेबल नहीं है, तो बड़े ग्रेसफुली उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर सकता। फिर उसके बाद जस्टिस फैज़ ईसा ने बहुत ही प्रोफेशनली क्विकली ही एक्टेड अपॉन, और उन्होंने 6 जजेस का लार्जर बेंच भी बना दिया, टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी उनको दे दिए और एक टाइम फ्रेम दे के लॉग इन करा कि भाई आप अब इसकी इंक्वायरी हमें दें। अब मैं समझता हूँ यहाँ तक हमें डाउट नहीं है। पहले ये चाहते थे एग्जीक्यूटिव ना करे, जुडिशरी करे जी, जुडिशरी आ गई। पहले ये कहते थे कि जी बड़ा बेंच हो, 6 जजेस का आ गया, अब ये कह रहे हैं कि फुल कोर्ट हो। तो देखें, अब फुल कोर्ट का या बेंच का डिसीजन फैज़ ईसा सिर्फ नहीं करते, उन्होंने 3 जजेस की कमेटी बनाई है, सीनियर मोस्ट जजेस मिल के करते हैं, जस्टिस मुनीब या दूसरे जस्टिस मंसूर वारा भी हैं शायद। तो ये सब चीज़ें मुतालबात करने से पहले आप ऐसा तो नहीं मांग रहे कि छन्नी में पानी ला दें। सही, हमने वो चीज़ करनी है। आपका मकसद ये है कि फेयर ट्रायल हो और वो लोग जो इसमें अभी तो इल्ज़ाम लगे, लेकिन अगर वो मुलजिम साबित होते हैं तो एक्शन लिया जाए। और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये मेरे नज़दीक कि आइंदा के लिए दरवाजे बंद हो, कि ऐसी कोई चीज़ ना हो जहाँ पे इंटरफेरेंस का तासुर मिले। ये है इसका प्रोस्पेक्टिव पूरा जो मेरे नज़दीक। अब आप 4-6 जजेस पे भी मुतमईन नहीं है, फिर फुल कोर्ट मांग रहे हैं, फिर बोलते हैं जस्टिस फैज़ ईसा को भी हटा दें, तो ये आपकी मंशा पे नहीं होता। ये मेरिट पे डिसीजंस होते हैं। मेरिट पे जिन 2 लोगों ने फैसले किए पहले वो सही थे, 1.5 घंटे बहस के बाद, और इसके बाद भी जस्टिस फैज़ ईसा ने अपने लोगों की मशावरत से फैसला करा। मैं समझता हूँ इन्हें यहाँ पे शुक्रिया बोलना चाहिए और सब्र पकड़ के देखें कि इसकी इंक्वायरी की आउटकम क्या आती है, फिर देखना है कि उस पर क्या एक्शन लिया जाता है। सर, सेनेट इलेक्शंस हुए हैं, पूरे पाकिस्तान में हो गए, लेकिन केपीके में आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रोक लिया गया। एक दोबारा से एक नया महाज। देखिए, वहाँ पे पीटीआई ने रिजर्व सीट्स का इशू हल नहीं करने दिया,
قوت نہیں اٹھانے دی. پی ٹی آئی کہتی ہے جہاں پر ہماری اکثریت ہے وہاں پر یہ الیکشن نہیں کرواتے, جہاں پہ اکثریت نہیں ہے وہاں پہ یہ الیکشن تو کرواتے. آپ نے جو رکاوٹ پیدا کری ہے جس کی وجہ سے الیکشن روکنے پڑے الیکشن کمیشن کو, وہ رکاوٹ تو آپ کی پیدا کی ہوئی ہے نا. ریزرو سیٹس والوں کو آپ نے ووٹ ٹیکنگ نہیں ہونے دیا, تو اس میں الیکشن کمیشن نے تو نہیں بولا تھا. اب وہ اوت نہیں لیے ہوئے ریزرو سیٹس والے ہیں, تو وہ کس طرح سے پھر الیکشن میں کیا ووٹ دیں گے نہیں دیں گے, یہ سب سوالیہ نشان ہے نا. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو کہ پی ٹی آئی والوں کو یہ دیکھنا ہے کہ دے آر ناٹ دی آل, دے آر ون آف دی اسٹیک ہولڈر, اور ہم رسپیکٹ کرتے ہیں اس کی کیونکہ عوام کا مینڈیٹ ہے. لیکن ڈکٹیٹ کرنا اس طرح سے کہ جو آپ کو سوٹ ہو, جو آپ کی منشا ہو, ادارے میں ایسا نہیں چلتا. ایسے تو معاملات نہیں چل سکتے. زرداری صاحب کا بڑا رول رہا ہے ہمیشہ بھی مفاہمت کے حوالے سے, تو ابھی کوئی مفاہمت والی بات چیت ہونی ہے, ہو رہی ہے, اور زرداری صاحب کر سکتے ہیں اس مفاہمت کو؟ دیکھیں زرداری صاحب ٹاک پہ بلیو کرتے ہیں, زرداری صاحب ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنا پسند کرتے ہیں. زرداری صاحب پارلیمنٹ کو سپریم کہتے ہیں, لہٰذا وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ ریزائن کرو پارلیمنٹ میں استعفے پھینک کے آ جاؤ. وہ کہیں گے پارلیمنٹ بیٹھ کے آواز اٹھاؤ اور اس مسئلے کو حل کرو. آپ کی لاجک, آپ کی آواز, آپ کے ساتھیوں کی سپورٹ ایسی ہو کہ آپ کی وہ چیز جو ہے وہ کنونس اور گیٹ کنونس کی بنیاد پہ ہو سکے. یہ ہے اس آدمی کی ایک پالیسی جسے کہتے ہیں, جو ہم فالو کرتے ہیں, اس کو ہم ٹو کرتے ہیں. ہم اس کے پارلیمنٹیرین ہیں, ممبر قومی اسمبلی ہیں, ہم نے ووٹ دے کے پریزیڈنٹ کو بنایا, پرائم منسٹر کو بنایا, اسپیکر کو بنایا, اب سینیٹرز بن رہے ہیں. تو وہ ایک ڈفرینٹ لیول ہے جہاں میچورٹی پالیٹکس کی شروع ہوتی ہے. تو جو عدم استحکام ہے اس میں رول پلے کر سکتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کو کہا تھا آپ حکومت بنائیں. جی آفر دی تھی آپ لوگوں ہم نے دی تھی آفر, لیکن گنتی کا نمبر بڑا ظالم ہوتا ہے, نہیں تھی ان کے پاس. ہم دونوں نے مل کے گنتی کے نمبر آسانی سے پورے ہو گئے. پھر ہم نے کسی سے این او سی تو نہیں لینا تھا. پھر ہم نے ملک کو بھی دیکھنا ہے. آپ کو پتہ ہے آئی ایم ایف واز ریسٹ لیس. آپ کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بانڈ کی ویلیو گر گئی تھی, مارکیٹ میں آپ کا اسٹاک ایکسچینج کریش ہونا شروع ہو گیا تھا, روپی ہلنا شروع ہو گیا تھا, ٹانگیں ہل رہی تھی روپی کی کہ حکومت نہیں بن رہی, انسرٹنٹی. پھر ہم نے جب اعلان کیا رات کو 1:30 بجے پریس کانفرنس کر کے کہ نہیں ہم ساتھ بنا رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں, ہاتھ پکڑے کھڑے ہیں, ان کے پیچھے ہیں, مشاورت میں بھی ان کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ ہم پاکستان کو مشکل وقت سے نکالیں گے. دوسرے دن دیکھیں آئی ایم ایف کا رویہ بھی بدل گیا. ہم نے پروفیشنل لوگ لیے, جب اورنگزیب صاحب ہے جو بھی بینک کے صدر ہیں, تو ان اداروں کا بھی کانفیڈنس مزید مستحکم ہوا. اور اب دیکھیں اللہ کا شکر میں ادا کرتا ہوں کہ تیسرا جائزہ جو آئی ایم ایف کا $1.1 ارب کا ہے, وہ اپریل میں بورڈ میٹنگ میں ہمیں پیمنٹ مل جائے گی. اس کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں 3 سے 5 سال والا ایگریمنٹ ہے جو $6 سے $8 ارب تک ہو سکتا ہے. صحیح, لیکن وہ ضروری ہے. اس سے نہ صرف پیسے ملے گے بلکہ دوسرے ڈونرز ایجنسیز کو ایک میسج ملے گا کہ آپ ایک ڈسپلن فسکل انتظام اور نظام کے تحت حکومت چلا رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جن لوگوں نے شٹر ڈاؤن کی تو آپ نے ان کو ٹیکس نیٹ پہ وہ پہلے لے رہے تھے, پھر آپ نے وہ اسکیم جو ہے وہ مؤخر اور معطل کر دی. چلے یہی ہوتا ہے. اس بار اعلان کیا ہے 5 سیکٹر, ریئل اسٹیٹ, ایگریکلچر, ریٹیلر, ہول سیلر. جی اس پر امپلیمنٹ ہوگا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں, اب آئی ایم ایف بھی آ گئی ہے نا, تو آپ نے جو اعلان کرا ہے وہ اپنے ثوابدید پہ نہیں کیا ہے کہ اعلان کیا اور نکل گئے. اب آپ کو امپلیمنٹ کروانا پڑے گا. آپ نے مشروط کیا ہے ان شرائط سے جو مانی ہے آپ نے, تو اس لیے آپ کو بھی امپلیمنٹ کروانا پڑے گا. سر عمر ایوب صاحب کی بطور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا.
اس کے اوپر کہ ایک معاملہ آج یہ ختم میں ہوا. عمر ایوب صاحب کو میں نے مبارکباد پیش کی ہے اسمبلی میں, اور یہ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے. ہر چیز کا طریقہ کار ہوتا ہے. اب ہو گیا, نوٹیفیکیشن آ گیا, اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے حیثیت سے انہیں وہ تمام مرات اور تمام ایکسیز پاور حاصل ہے, وہ یوز کریں, بالکل کریں, ان کا حق. سر معاملات بہتر ہوں گے آپ سمجھتے ہیں؟ جو پارلیمنٹ میں شروع میں ہم نے دیکھا کہ بڑی ایک دیکھیں شروع میں تو ابھی تک تو آج بھی بلکہ جب ووٹ ڈال رہے تھے تو نعرے بازی ہو رہی تھی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سمبولک تو آپ کر سکتے ہیں. تھوڑا سا عباس شبیر متاثر ہو جائے گا, لیکن ان چیزوں سے حاصل تو کچھ نہیں ہوتا. پارلیمنٹ میں تو چلنا ہی چل حاصل رہا ہے. میں تو آپ نے ٹیبل پہ آنا ہوگا. حاصل کے لیے تو آپ کو بیٹھ کے ڈائلاگ کرنا ہوگا, جو آپ نے دروازے بند کر دیے. یہ ہے ایک لمحہ فکر ہے, اس کو آپ کو اپنے انداز کو بدلنا ہوگا. ڈائلاگ وغیرہ کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس. سر کمپیریزن تھوڑا سا کریں, سندھ آپ کا بھی تعلق کراچی سے ہے اور بڑے اہم علاقے سے ہے. سر کراچی میں جو گورننس ہے مراد علی شاہ صاحب کی, ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ کافی اچھی گورننس انہوں نے کی, اور بڑا ان کا ایک سافٹ ایٹیٹیوڈ ہے. وہ سوشل میڈیا پر اتنا بلیو نہیں کرتے, ٹک ٹاک یہ وہ. دوسری طرف آپ کے ساتھ پنجاب ہے, اور ایک طرف آپ کے پاس KPK ہے اور بلوچستان ہے. سر پنجاب اور سندھ کا کمپیریزن ہو سکتا ہے کوئی؟ دیکھیں ہر جگہ کے ڈائنامکس ذرا سے ڈفرینٹ ہیں, لیکن میں اس کا جواب اس طرح سے دوں گا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہاں بہت اچھا سندھ نے کر دیا یا بہت خراب کر دیا. کچھ سیکٹرز میں سندھ نے آؤٹ کلاس پرفارم. ہیلتھ میں سر آپ انٹیریئر میں دیکھیں, میں 22 گریڈ کے میں نے خود دیکھے ہاسپٹلز, 22 گریڈ کے فیڈرل سیکرٹری جو لندن میں علاج کرا سکتے ہیں, ان کو پریولیج ہے, وہ یہاں پہ کروا رہے ہیں, وہ گمبٹ بھاگتے ہیں. وہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو واسکولر کراچی آتے ہیں, میرے پاس فون آتے ہیں, بیگ صاحب یہاں پہ سکھر میں بہت اچھا اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل ہے. ابھی ٹیچروں کی ہزاروں ٹیچروں کا ریکروٹمنٹ ہوا تھا, IBA سکھر نے کرا تھا میرٹ پہ. ایک آدمی کا میرے پاس جو ووٹرز میں ہمیں الیکشن مدد کی تھی, سب لوگ آئے, پریشر ڈالا کہ وہ IBA ہے, بہت آؤٹ اسٹینڈنگ, اس میں ہمارا ہے ہی نہیں, اور ہم چاہتے بھی نہیں تھے اس میں گندگی پھیلانا. لہذا آپ اس کے علاوہ بھی دیکھیں ملیر کو انہوں نے, مجھے ایک جملہ میں بلاول صاحب کو آپ کو ذرا سا یاد دلاؤں گا. میں اس فنکشن میں تھا جب میئر کراچی کی اوٹ ٹیکنگ تھی, تو بلاول صاحب بھی آئے تھے, چابی دی گئی تھی, یہ سب باتیں ہوئی تھی. پھر انہوں نے کہا کہ میں ان سے پوچھوں گا میئر سے 5 سال کے بعد کہ کراچی کے کیا ٹرانسفارم کیا. اور انہوں نے ایک روڈ میپ دیا ہے میئر کو, اور کل بھی میئر ملیر میں کھڑا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ملیر کے یہ جو پروجیکٹ ہیں الاؤنس کریں, اس کا یہ ٹائم فریم ہے, آپ بھی چیز کریں, میں بھی آپ کو باخبر رکھوں گا. تو چیزیں بدلی ہیں, جو چیزیں پہلے کارپیٹ کے نیچے ڈال دیتے تھے اب. میں نے تو خود اپنے حلقے میں الیکشن لڑے, میرا حلقہ بہت امپورٹنٹ حلقہ ہے, ڈیفینس کلفٹن کے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, کچھی آبادیاں بھی ہیں, کامن مسئلہ سب کا پانی کا تھا, ووٹر ہے. مجھے 3 الیکشن میں لڑ چکا ہوں, وہ مجھے جانتے ہیں, میں انہیں جانتا ہوں. 2008 میں تو میں جیت گیا تھا خوش بخت, لیکن سیٹ وڈرا کرائی. لیکن اس بار اللہ تعالیٰ نے, کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جیسے میں نے الیکشن میں ایک ڈیڈیکیٹڈ پائپ لائن DHA کے لیے تھی, اس پروجیکٹ کو میں نے ہیلپ مارک کے طور پہ پیش کیا, اور آپ نے اس کے PCB1 دکھایا, آپ نے PC1 دکھانے کے ساتھ ساتھ, یعنی اس 5 سال میں ہم سندھ کے اندر مزید ڈیولپمنٹ دیکھیں گے. آدمی پوچھتے ہیں اور میں انہیں پروگریس بتلاتا ہوں کہ جی آپ اینول ڈیولپمنٹ پلان میں ہم نے ڈلوا دیا ہے, PC1 بن گیا ہے, فنڈس ایلوکیشن ہو گئی ہے, کیبنٹ سے پاس ہو گیا ہے. میں آئین شائی نہیں کر سکتا کہ انشاءاللہ قربانی و شہادت نہیں. لہذا اب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے بٹ ٹو ڈیلیور. صحیح, اس کے علاوہ دیر از نو آپشن, آپ نے کرنا ہی. سر میرا لاسٹ کوشچن ہے, MQM کراچی میں وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہے. ابھی MQM کہہ رہی ہے کہ جی کراچی کے حالات خراب نہیں ہیں, اسٹریٹ کرائم بہت زیادہ ہے,
یہ پوائنٹ سکورنگ ہے؟ نہیں دیکھیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کراچی میں خراب ہے، اسٹریٹ کرائمز بڑھ گئے ہیں، ہماری حکومت ہے صحیح، لیکن میں کہہ رہا ہوں بڑھ گئے ہیں، کیونکہ میں کالے کو سفید نہیں کہہ سکتا، زیادہ ہی اگر میں نے کوشش کی تو گرے کہہ دوں گا، وہ وائٹ نہیں کہہ سکتا. صحیح ہے. لہٰذا جو لوگ روز مارے جا رہے ہیں یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. اور کراچی کے پولیس جو ایڈیشنل آئی جی کراچی بدلے گئے، ایدن صاحب کو ہٹا کے صحیح دوسرے آئی جی کو لے کر آئے گئے ہیں اور انہوں نے ٹیم بدلی ہے پوری اپنی. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کو کس طرح سے ہم ہینڈل کر رہے ہیں. یہ تو بڑا غلط ایک تاثر جا رہا ہے، اس میں نہ سرمایہ کاری ہوگی نہ آپ کی صنعت کاری ہوگی. اگر لوگوں کو یہ تاثر ملا کہ کراچی پھر پہلے کی طرح بوریوں والا شہر بنتا جا رہا ہے، اب بوریاں نہیں ہیں تو اب اسٹریٹ کرائم ہے، اسٹریٹ کرائم ہے. لہٰذا یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے کراچی کو فوراً کنٹرول کرنا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ کراچی کی صورتحال پہلے سے بہت بہتر ہے. جب 30 سال جو میرے ٹیکسٹائل مل ہیں، مجھے پتہ ایک سیٹی بجاتا تھا ایک اور بند ہو ایم کیو ایم کا، اور وہ لڑکا نہیں ہم پہچان پاتے تھے کہاں گیا، وہ سیٹی بجا کے بھاگ جاتا تھا اور مشینیں دھڑ 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 بند ہو جاتی تھیں. ہمارا کپڑا جو ڈائی ہو رہا ہوتا ہے جہاں پڑا ہے وہیں اوور ڈائی ہو کے وہ ضائع ہو جاتا تھا اور اندھیرا ہو جاتا تھا. یہ ہم نے وقت دیکھیں، ہمارے ٹیکسٹائل مل، ہمارے ڈینم کے مل، ہمارے اسپننگ مل، ہزاروں لوگ کام کرتے تھے. سر مہنگائی سب ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہے. سر آئندہ دنوں میں سمجھتے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے وہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام، کیونکہ بیسک جو اس وقت ایشو ہے وہ ملک لوگوں میں کی امیدیں جو الیکشن کے بعد نئی حکومت سے ہیں اس میں پہلے نمبر پہ ہے مہنگائی میں کمی لانا. سر پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا. یہاں کل بجلی کی قیمت بھی بڑھی ہے جی، اور پیٹرولیم مصنوعات کی بھی قیمت 9-10 روپے بڑھائی ہے. لہٰذا یہ غیر مقبول فیصلے ہیں، اور یہ حکومت اس لیے کری ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام آپ نے جاری رکھنا ہے، لیکن اس کے اوپر لوگوں کا بڑا شدید ریئیکشن ہے. اور یہ کسی بھی حکومت کے لیے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون کی ہو، زہر قاتل ہے. لہٰذا آپ کو افراط زر کو کم کرنا ہوگا. مہنگائی کو کمی لانے کے لیے آپ کو اسمگلنگ بھی روکنی ہوگی کہ ہمارے یہاں کے گیہوں، ہمارے یہاں کے چاول، ہمارے یہاں کی شکر افغانستان کنٹینر کے کنٹینر جا رہے ہیں، یا پھر وہاں سے ایران سے ڈیزل آ رہا ہے، یا پھر ڈالر وہ تو اب رک گئے، اور دیکھیں رکنے کے بعد ڈالر 280 کے بھی نیچے چلا گیا، 278 ہے. تو یہ سب چیزیں، اس کے ساتھ ایڈمنسٹریٹو میجرز ہمیں کرنے ہوں گے تاکہ مہنگائی کم آئے. لیکن بجٹ میں تنخواہیں بھی، اجرتیں بڑھانی ہوں گی. آپ کو تنخواہ بڑھانے سے آنسو تو نہیں پوچھیں گے، اور پرائیویٹ سیکٹر جو صنعت کار ہیں ان کو ہائے وہ کہتے ہیں جب تنخواہ بڑھانے کی بات ہوتی ہے، کیونکہ ان کی لاگت بڑھ رہی ہے، بجلی بھی بڑھ رہی ہے، کہیں نہ کہیں کمپنسیٹ کریں گے پھر. لیکن عوام کو جب بھی مہنگائی بڑھتی ہے تو دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ آمدن بڑھانا ہے. اب آمدن گورنمنٹ والوں کے لیے بڑھانا، ویجز میں اضافہ ہے 15%، 20%. یہ سر یہ بڑا مشکل بجٹ جو ہے، بجٹ بہت مشکل بجٹ ہے. اس میں آپ نے آئی ایم ایف کی بہت سارے وعدے رائٹنگ میں پورے کرنے ہیں، بجٹ کی شکل میں، فائنینس بل میں، تاکہ اس کو ریورس نہیں کر سکیں. یہ آئی ایم ایف نے شرائط رکھی ہیں. ہماری کچھ میٹنگیں ہوئی ہیں، کچھ اسٹیٹ بینک میں بھی ڈیلیگیشنس آئے تھے. تو ٹف ٹائم اہیڈ، لیکن مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے عباس، ہر رات کے بعد ایک صبح ہوتی، ہر اندھیرے کے بعد پھر اجالا ہوتا ہے. انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہم ٹنل کی دوسری طرف روشنی دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے نوجوان ہے، اور وہ اجالا ہے جو پاکستان جس کا مستحق ہے. انشاءاللہ میں کبھی بھی ناامیدی سے بات ختم نہیں کرتا ہوں. یہ پاکستان میں جو 27ویں شب پہ یہ ملک بنا، یہاں پہ قرآن شریف اترا، یہ سب چیزوں کے ایک معنی ہیں. اور ابھی ہزاروں لاکھوں لوگ
उम्रे पे गिलगड़ा के अपने वतन के लिए दुआएं कर आए। मैं भी 5 दिन के लिए था, पाकिस्तान के लिए दिल से उन्होंने दुआएं की। तो अल्लाह ने चाहा, अगर लीडरशिप ने, अगर हमारी कोलिशन हुकूमतों ने एक विल एंड डेडिकेशन के साथ काम किया, गवर्नेंस अच्छी दिखाई, करप्शन को कंट्रोल करा, तो हम इंशाअल्लाह इस मुश्किल वक्त से निकल जाएंगे। सर थैंक यू वेरी मच। मिर्ज़ा इख्तियार बेग हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें वक्त दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK से मीना खान आफरीदी ने हमें ज्वाइन किया। साथ साथ सीनियर जर्नलिस्ट अली अकबर ख़ान भी इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच। मीना खान आफरीदी साहब, आज सेनेट इंतखाबात क्या हो गया, मुलतवी हो गए, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, क्या वजूहात हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी में फतह हासिल की है और 2/3 मेजॉरिटी मिली है पूरे पाकिस्तान के अंदर, फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमने लैंडमार्क विक्ट्री पाई है। तारीख में उसका आपको पता है कि मिसाल नहीं मिलती। आउट ऑफ 113 हम तकरीबन 102-103 सीटें जीत चुके हैं फॉर्म 45 के मुताबिक। तो जो अपोजिशन की जमातें हैं वो और जिन्होंने इस इलेक्शन को रिग किया वो सब आपको पता है खाइफ हैं तहरीक इंसाफ से, और डे 1 से जो है वो ये कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये बयान है, हमारा ये कहना है कि पहले तो इन्होंने इलेक्शन के दौरान रेगिंग की, दांधली की और मैंडेट चोरी किया। फिर उसके बाद जो फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे असम्बली के अंदर तादाद है, हमारे जो MPs बैठे हुए हैं, उसके मुताबिक हमें हमारा हक दिया जाए और उसके मुताबिक हमारा जो ड्यू शेयर बनता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक ख़वातीन का, अक़लियत का, वो हमें दिया जाए। वो अनफॉर्चुनेटली हमारा हक जो है वो सलब किया गया। अब सेनेट के दौरान जो है, जो चूँकि हमारा केस कोर्ट के अंदर है और वो उन MPs का जो जिनको हम मानते ही नहीं है, जो कि हमारा हक है, उनका नहीं हुआ ओथ, तो उसके बुनियाद पे ये उन्होंने कैंसिल किया, जो कि आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे इलेक्शन कमीशन का मैंडेट ही नहीं बनता। मतलब ना कोई अदालत और ना कोई कमीशन लेजिस्लेटर को, असम्बली को डिक्टेट कर सकता है, उनको अहकामात दे सकता है कि वो उनके हुक्म के मुताबिक असम्बली बुलाएं। 2 तारीख के जहाँ पे पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम 3 सूबाई असम्बलियों के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर सेनेट का इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पे जहाँ पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत है जिस सूबे के अंदर, वहाँ पे उसको रोका गया। अब इससे वो क्या तासुर देना चाहते हैं? जहाँ पे उन्होंने बल्ला चीना, जहाँ पे उन्होंने इलेक्शन के दिन सिग्नल्स बंद किए, इंटरनेट बंद किया, जहाँ पे उन्होंने हमारा निशान चीना, वहाँ जहाँ पे तहरीक इंसाफ के लीडर को अंदर रखा गया, जहाँ हमारी लीडरशिप को जो है बाहर नहीं आने दिया गया, उसके बावजूद अगर सूबे में और फॉर्म 47 जो है उसके मुताबिक उसके ऊपर रिजल्ट चेंज किए गए, उसके बावजूद अगर एक सूबे के अंदर तहरीक इंसाफ की मेजॉरिटी है, हमारी हुकूमत है, तो हमें क्यों इलेक्शन से, सेनेट के इलेक्शन से जो है वो दूर रखा जा रहा है? हमारा आज भी मुतालबा है कि इलेक्शन होने चाहिए, फिल-4 होने चाहिए। और लेकिन पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया। पेशावर हाई कोर्ट ने तो क्लियर ऑर्डर दिया है कि आप हलफ करवाएं, लेकिन आपने तो नहीं करवाए। देखिए जी, एक बात तो ये है, एक वाज़े वो है कि लेजिस्लेटर के ऊपर आप उसको डिक्टेट नहीं कर सकते, हमारा हक है। हमारे 91 MPs मौजूद हैं इस वक्त सूबाई असम्बली के अंदर, और 91 MPs के ऊपर हमारा जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो आता है वो हमें दिया जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो प्रोविंशियल असम्बली है, हम एक लेजिस्लेशन बॉडी है, लेजिस्लेटर बॉडी है, हमारे ऊपर किसी भी कोर्ट का वो हमें डिक्टेट नहीं कर सकते कि आप इजलास बुलाए, नंबर 2। नंबर 3, इस वक्त अपोजिशन के साथ वो तादाद मौजूद नहीं है कि वो असम्बली इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन करें। तो वो ये सारी चीज़ें हैं कि जो आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे पूरा नहीं करती कि वो हमें बाउंड करे। अब जो अब हमारा एक हक है, हम क्यों बुलाए इलीगल लोगों के लिए असम्बली इजलास के, उनसे हम हलफ लें और उनको MPA बनाए? एक तो फॉर्म 47 के ऊपर आए,
تو عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے. اوپر سے جو ہے ان کی پروپورشنل ریپرزنٹیشن نہیں بنتی, اس کے بعد جو ہے ہم اس کو ایم پی ایز بنائے, حق ہی نہیں بنتا. تو تحریک انصاف کی پالیسی ہے کہ جو ہمارا حق ہے, یہ ریزرو سیٹیں ہمارا حق ہے, اور ہم اس وقت جو ہیں ہائی کورٹ بھی گئے ہوئے, سپریم کورٹ بھی گئے ہوئے اس کے اوپر. انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ ہمیں اپنا حق ملے. علی اکبر خان. جی شکریہ عباس شبیر. اور میں تو اسی صورتحال پہ بات کروں گا جہاں تک مینہان صاحب کی بات ہے کہ ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی, اور الیکشن سے پہلے وہ اپنی جگہ پہ چیزیں موجود ہے کہ الیکشن شفاف جو ہے وہ نہیں ہوئے, وہ اپنا الگ ایک کویسچن ہے. لیکن اس پہ آپ ابھی انہوں نے ایک بات کی کہ ہم عدالت کے فیصلے کو نہیں مانتے, وہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی ہے لیجسلیٹر کو. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا تو اس کے خلاف ہائی کورٹ کون گئے؟ اپوزیشن والے گئے یا ان کی جماعت, ان کے وکلاء گئے اور عدالت کو کہا کہ بھئی اس پوزیشن کو ایکسپلین کرے, ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے وہ غلط ہے. الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ فیصلہ معطل بھی کیا, پھر اس پہ ایک فیصلہ آیا, پھر دوسری دفعہ جب حلف نہیں اٹھایا جا رہا تھا اپوزیشن والے گئے تو انہوں نے مزید ایکسپلین کیا, اور نہ صرف ایکسپلین کیا کہ الیکشن کمیشن کا جو نوٹیفیکیشن ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے وہ درست ہے, بلکہ یہ بھی اسپیکر کو پابند بنایا کہ اجلاس بلائے, حلف لیا جائے, اور ساتھ یہ بھی کہا کہ 2 اپریل سینٹ الیکشن کے لیے ان کو ووٹ دینے کے لیے سہولیات بھی فراہم کیے جائے. تو بڑا کلیئر ایک فیصلہ آیا ہوا ہے. اور جہاں تک ان کی ایک بات ہے صوبائی حکومت کی یا جو ہے تحریک انصاف والوں کی, ان کا پوائنٹ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ویلڈ ہے کہ بھئی انہوں نے نشستیں جیتی ہے تو ان کے ہونے چاہیے. لیکن عباس شبیر, قانون جو فیصلے ہوتے ہیں نا وہ مطلب جو قانون اور شواہد پہ ہوتے ہیں. اب مطلب جو ہے اس کو الیکشن کمیشن نے بھی یہ پوائنٹ دیا الیکشن ایکٹ کے تحت کہ بھئی جن کے ساتھ آپ لوگوں نے اتحاد کیا ہوا ہے تو ان کی ایک نشست جو ہے وہ نہ صوبائی اسمبلی میں ہے نہ مرکزی اسمبلی میں ہے, لہٰذا آپ کے نہیں بن سکتی. پھر اسی پوائنٹ کو یہ لوگ لے کے گئے پشاور ہائی کورٹ میں, تو پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے وکلاء کو بھی سنا, ان کے اچھے وکلاء کو بھی سنا, اور وہاں پر جو ہے یہ بات سامنے آئی کہ بھئی جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے وہ صحیح ہے, آپ لوگوں کے وکلاء سے مطلب جو غلطی ہوئی ہے, ایسی جماعت کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے تھا جن کی کچھ نشستیں ہوتی, کوئی ایک نشست ہوتی تو یہ جو نشستیں تھی وہ آپ کو ملنی تھی. تو یہاں پر معاملات بڑے کلیئر ہے کہ مطلب جو ہے ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آیا ہے, الیکشن کمیشن کا بھی فیصلہ آیا ہوا ہے, تو کرنا تو ان کو پڑے گا. وہ کب تک مطلب جو طاہر یہ کر سکتے ہیں یہ الگ بات ہے, لیکن چیزیں بڑی کلیئر ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے. میں نہ مانوں والی جو سچویشن ہے علی اکبر, اس سے صوبے پر افیکٹ پڑے گا, جمہوریت کو نقصان ہوگا, کیونکہ دیکھیں عباس شبیر بدقسمتی سے اس وقت جو ہے نا پورے ملک میں مطلب جو ہے سسٹم چل رہا ہے, صوبائی حکومتیں شروع ہو گئی ہے. ہمارے ہاں مطلب جو ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کو میں بات کروں گا کہ بدقسمتی سے جو ہے ہم نے ایک ایسے جھگڑے سے کیا جو کہ ہمیں لگ رہا ہے غیر ضروری ہے. اگر مطلب جو ایک چیز عدالت میں آ گئی ہے اور عدالت نے کہہ دیا ہے تو بلاخر آپ بھی عدالتیں کور کرتے رہے ہو اور مطلب جو کرنا پھر اسی طرح ہی ہے. لیکن مطلب جو یہ جو اب بھی اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ایک کینچاتانی شروع ہوئی ہے تو بڑا امپورٹنٹ وقت ضائع صوبائی حکومت کا ہو رہا ہے. اور اس سے ہوگا کیا, یہ صرف صوبائی مسئلہ نہیں ہے کہ نشستوں والا, اس کا امپیکٹ ڈائریکٹ وفاقی حکومت پر بھی پڑتا ہے. ابھی یہ لوگ یہاں سے حلف برداری نہیں کرا رہے, آگے جو ان کے ایشوز پنسے ہوئے ہیں جیسے کہ چیف سیکرٹری کا معاملہ ہے یا مطلب جو واجبات کا معاملہ ہے, تو ساری چیزیں سے جڑی ہوئی ہے. وہ چیزیں کیسے ہو سکتی ہے جب وفاقی حکومت سمجھے گی کہ یہاں پر جو ہے ہائی کورٹ کے اور الیکشن کمیشن کے احکامات پر عمل درآمد نہیں ہو رہا, تو وہی چیزیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور جو ہے صوبے کا نقصان ہی ہوگا. مینا خان صاحب, کس طرح یہ معاملات چلیں گے؟ آپ کے رائٹس آپ کو مل رہے ہیں, وزیر اعلیٰ کے پی کے کی 2 ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں, آگے کیا آپ کے ساتھ انہوں نے ڈیفینیٹلی کیبنٹ ممبرز کے ساتھ چیزیں شیئر کی ہوں گی, تو کیا کوئی معاملات آگے چلنے والا نظر آ رہی ہیں چیزیں آپ کو؟ عباس صاحب, اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر جو ریزرو سیٹوں والا معاملہ ہے
وہی والا سین بنا ہوا ہے کہ بائی ون گیٹ ون فری. ANP کا کی ایک سیٹ آئی ہوئی ہے, ان کو ایک ملی ہے. اسی طرح جن کے 7 آئے ہیں ان کو 7 8 ملے ہیں, 6 ملے ہیں. تو کبھی ہم نے نہیں دیکھا پاکستانی جمہوریت کے اندر اور پاکستانی سیاسی تاریخ کے اندر کہ کبھی ایسا ہوا ہو. یہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن رکھی اسی لیے گئی ہے کہ آپ جتنے سیٹ جیتے ہیں اس کے مطابق آپ کو ریزرو سیٹیں ملتی ہیں. تو جمہوریت تو جو ہے وہ تو اس وقت کوئی نہیں ہے, نہ ان کے مائنڈ میں ہے جب سے یہ رجیم چینج ہوا ہے, نہ انہوں نے جمہوریت کے لیے کوئی باغ دوڑ کی ہے. جو اپوزیشن کی یہ جو پارٹیاں ہیں, PDM کی پارٹیاں جو ہیں جو جس وقت برسر اقتدار ہے مرکز کے اندر, اور یہ جو سارا جو کھیل انہوں نے رچایا ہوا ہے مرکز سے تعلق کا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈاپور صاحب نے گڈ ول جسچر دیا. مرکز کے اندر جتنے ہمارے میٹنگز ہوئی, جہاں پہ ان کو بلایا گیا, جہاں پہ ان کی ضرورت تھی, تقریباً تمام میٹنگز کے اندر انہوں نے شرکت کی اور اپنا موقف خیبر پختونخوا کا موقف وہاں پہ رکھا. اور جہاں تک ہمارے حقوق کی بات ہے, ہمارے جو وہاں پہ فنڈز کی بات ہے, NFC کی بات ہے, اس میں شیئر, جہاں پہ نیٹ ہائیڈل پروفٹ کی بات ہے, باقی جو چیزیں ہیں وہ ہمارا ڈیو رائٹ ہے, وہ ہمارا حق ہے. اور خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ ہے, یہاں کے شہری پاکستانی ہیں, اور یہ جو حق جو ہے وہ ہم امید بھی کرتے ہیں اور ہمارا قانونی آئینی حق بھی ہے کہ وہ ہمیں دیا جائے گا. تو اس میں کسی کو ابہام نہیں ہونا چاہیے اور نہ جو ہے اس کا اس سے کچھ کوئی تعلق ہے, بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ بھی ہم مظلوم ہیں, یہاں پہ بھی ہمارے ساتھ ظلم کیا جائے, اور خدا نخواستہ اگر وہاں پہ بھی کچھ ہوگا تو وہاں بھی ظلم ہوگا, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ظلم ہوگا. انشاءاللہ تعالی ہمیں اپنا ڈیو رائٹ ملے گا وہاں پہ. کون سی حد تک آپ جائیں گے؟ آج وزیر اعلیٰ KP کے علی امین گنڈاپور نے بھی کہا ہے کہ ہم آخری حد تک جائیں گے. اب اگلا کیا آپ کا لائے عمل ہے, کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں جی, پارٹی کے اندر کچھ قراردادی بھی لانی ہے اور پیش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. اس میں ڈسکشنز ہوگی. تحریک انصاف ایک جمہوری پارٹی ہے, اس کے اندر ڈسکشنز ہوں گی ان ساری چیزوں کے اوپر. یہ جو ریزرو سیٹس والا معاملہ ہے, 9 مئی کے جو کیسز ہیں اس کے اوپر جو وزیر اعلیٰ صاحب نے فلور آف دی ہاؤس کہا تھا کہ اس کے اوپر کمیشن بننا چاہیے, اس کے اوپر ڈسکشنز ہوگی. ہمارا جو مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اس کے اوپر ڈسکشنز ہوگی. اور جو یہ آج کل جو برننگ ایشو ہے, 6 ججز نے جو لیٹر لکھا ہے اس نے بالکل ہمارے نظام انصاف کی کلی رکھ دی ہے, تو وہ جو ہے اس کے اوپر بھی بات ہوگی. سر اس کے اوپر تو فائز عیسیٰ صاحب نے بنا دیا ہے بینچ. ہمارے پارٹی کا مطالبہ ہے, ہماری جماعت کا مطالبہ ہے کہ اس کے اوپر فل بینچ بنایا جائے سپریم کورٹ کا, اور وہ فیصلہ کرے کہ اس کے اندر جو ہے اس کے کمیشن بیٹھا جائے, فل بینچ کمیشن بیٹھا جائے, اور وہ فیصلہ کرے. وہ جو بھی فیصلہ ہوگا تحریک انصاف کو بحیثیت جماعت جو ہے وہ منظور ہوگا. تو اس کے اندر بھی لوپ ہولز ہے. تو ان سب چیزوں کے اوپر انشاءاللہ تعالی خیبر پختونخوا کی پارلیمنٹری پارٹی کے اندر ڈسکشن ہوگی, ڈیبیٹ ہوگی, اور اس کے بعد پھر ہمیں قرارداد بھی لائیں گے جو آپ کے سامنے لائی جائیں گی. علی اکبر خان, یہ بیان کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم آخری حد تک جائیں گے؟ پھر ایک بینچ تشکیل ہوا, تحریک انصاف نے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا ہے, فل کورٹ کا مطالبہ آج بانی PTI نے کر دیا ہے. دیکھیں عباس شبیر, یہ بظاہر جو ہے نا ان کی سیاست جو ہے وہ تصادم والی ہے. مطلب یہ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ سارے فیصلے جو یہ چاہتے ہیں وہ ہو جائے اور ان کی ڈیمانڈیں ساری پوری ہو جائے, تو تبھی مطلب جو ہے یہ لوگ آگے جائیں گے. ادروائز نظر تو نہیں آ رہا کہ یہ مطلب جو ہے سسٹم کو چلنے دے یا آگے جائے. اب ایک بات میں جو ہے وہ آپ کے توسط سے ان کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جس پہ مطلب جو چوری کے الزام لگاتے ہیں, الیکشن مینیپولیٹ کرنے کے الزام لگاتے ہیں, 9 مئی کے جو الزام لگاتے ہیں, ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تو وہ آپ کو پتا ہے کہ مطلب جو ان کا کس کی طرف ان کا اشارہ ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں, خیبر پختونخوا کی تاریخ میں پہلی بار آج سے 3-4 دن پہلے کور کمانڈر ہاؤس میں وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے نا پوری کابینہ کو لے کے جاتے ہیں, جی ادھر اجلاس ہوتا ہے, وہاں پر خیبر پختونخوا کی ترجیحات کا جو ہے وہ سیٹ کیے جاتا ہے, ان سے صلاح مشورے کیے جاتے ہیں, جس کے اندر یہ عمران خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اگر مطلب یہ ایک طرف پہ آپ لوگ وہ کرتے ہو, دوسرا مطلب ایک جمہوری سسٹم ہے, منتخب نمائندے
मतलब जो पूरी की पूरी कैबिनेट आप कोर कमांडर हाउस जाते हो, वहां पे इजलास करते हो, तो ये क्या है इनके साथ? तो बज़ाहिर तो ये इस तरह शो करते हैं कि इनके साथ जो है एस्टेब्लिशमेंट के मामला फिट नहीं है, सेट नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ रात के अंधेरों में यही कुछ होता है। सेनेट इंतखाबात में आज 11 सीटों पर इंतखाबात मुलतवी हुए हैं KPK में। सर, इसका जिम्मेदार कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसका जिम्मेदार ये सिस्टम है और ये इलेक्शन कमीशन है। जो हम किस वक्त से हम कहते रहे कि जी यानी हमारे साथ तो शुरू दिन से जातियों पे उतर आए हैं, बिल्कुल एक मुतासिबाना रवैया शुरू दिन से रखा हुआ है। और फिर बात ये यहाँ तक खत्म हुई कि जी आपकी महसूस नशिस्तें नहीं बनती तो ठीक है, चलो नहीं बनती है, तो अब ये क्या तुक बनता है कि हमारी नहीं बनती है दूसरों में तकसीम कर दो। तो उनकी कहाँ से बनती है? कौन से आइन, कौन से कानून कहते हैं उनकी बनती है? उनका ये तो कानून बड़ा वाज़ेह है कि जिसने जितनी सीटें ली है उस हिसाब से उनको नशिस्तें मिलती हैं। अब दूसरे की नशिस्तें उठा के आपने कोटा पूरा करना है, आपने इलेक्शन, सेनेट इलेक्शन पे असरअंदाज होना है, तो ये चीजें अब नहीं हो सकती। अब यहाँ पे एक सूबाई हुकूमत मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना कानून, आईनी हक भी जानते हैं और आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ भी जानते हैं। तो जो ज़्यादती इलेक्शन कमीशन कर रहा है, अब मजीद ज़्यादती कम से कम बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब बड़ा क्लियर ऐलान किया है वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कि अपना हक अब नहीं देंगे, किसी सूरत अपने हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। तो बात यह है कि अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हालात दोबारा उस तरफ चले जाएं और अफरा तफरी, क्योंकि गवर्नमेंट तो चाहती है इसलिए कि महंगाई इस कदर है कि ये इनके कंट्रोल से बाहर है। अब ये जो है ना, ये कोई तरीका तलाश कर रहे हैं कि किसी तरीके से अफरा तफरी हो ताकि आवाम की तवज्जो हटाया जाए। वरना ये कैसे मुमकिन है कि इलेक्शन हमने लड़ा है, हमारे साथ ज्यादती भी हुई है, बल्ला भी छीना गया, उसके बावजूद हमने इलेक्शन लड़ा और क्या है जी आपकी मखसूस नशिस्तें नहीं बनती। अच्छा, हमारी नहीं बनती तो फिर दूसरों को आप क्यों दे रहे हैं? क्या उन्होंने अप्लाई किया था हमारी नशिस्तों के लिए? तो ये बिल्कुल देखें, आइन से मजाक बना हुआ है, जिसकी जो मर्जी होती है। आप देखें कि हमने असम्बलियां तोड़ी थी, 90 दिन में इलेक्शन होना था, नहीं हुआ, तो आइन किसने तोड़ा है? उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है और क्या होगी? मतलब ये तो बिल्कुल मजाक बन रहा है इस मुल्क से। तो ये कम से कम हम तो इसके खिलाफ डटे रहेंगे। और बड़ा क्लियर आज ऐलान हुआ है, पार्लियामानी पार्टी का भी फैसला है कि हम अपनी नशिस्तें किसी और को नहीं देने देंगे। हमें नहीं मिल रही, ठीक है, ओके, लेकिन अगर आप कहेंगे कि आपकी नशिस्तें किसी और को देंगे, ये हम नहीं होने देंगे। सर, अगर नोटिफिकेशन उनके हो जाते हैं तो फिर क्या करेंगे? क्या आपके पास क्या फॉर्मूला है कि आप कह रहे हैं कि हम उनको नहीं लेने देंगे? और आखिरी हद तक सर, अब कौन सी अदालत में जाना है? सुप्रीम कोर्ट जाना है या कोई एहतजाज करना है? क्या करना है आपने? क्या स्ट्रेटजी है सर? देखिए, अवाम इस वक्त बिल्कुल तैयार बैठी है और हम नहीं चाहते कि सड़कों पे मामला तय हों। अब पाकिस्तान मुश्किल में है, लेकिन अगर ये लोग चाहते हैं कि नहीं हमने जबरदस्ती करना है, तो फिर जबरदस्ती हमारे पास 2-3 ऑप्शंस है। असम्बलियों में आवाज उठाना और अदालतों में जाना, अपना हक के लिए दिफा करना, और तीसरा स्ट्रीट पावर का यूज करना। तो हम तीनों इस्तेमाल करेंगे, आवाम को भी लाएंगे। तो आप मुझे बताएं कि जब आवाम सड़कों पे निकलेगी, महंगाई ऑलरेडी इस कदर है, गैस और गैस के बाद फिर पेट्रोल, पेट्रोल के बाद अब बिजली, ये जो उस महंगाई के असरात ये तो अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। 15 अप्रैल के बाद आप देखें लोगों की चीखें निकलेंगी जब ये बिल आना शुरू हो जाएंगे। अभी भी आप यकीन करो, 2 महीने से मैं देख रहा हूँ लोग मिलते हैं कि जी ये बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। तो हमने कहा कि अभी सब्र करें, अभी तो गर्मियां शुरू हो जाएंगी तो फिर बिल का असली पता चलेगा। तो अब जो जिस तरीके से इन्होंने ये जो पेट्रोल महंगा कर दिया, बिजली महंगी कर दी, तो इससे एक तो ये कि इनका रोजगार भी खत्म हो जाएगा क्योंकि फैक्ट्रियां बंद होना शुरू हो जाएंगी। सही। इतना महंगा सोर्स इस्तेमाल करके कोई भी अपनी कंपटीशन में नहीं आ सकता, तो कहाँ है हमारी एक्सपोर्ट ही खत्म हो जाएगी। जब फैक्ट्रियां बंद होगी, एक्सपोर्ट खत्म होगी। आपकी मईशत के लिए आप कर क्या रहे हैं? आपने कौन सा इंसेंटिव देना शुरू किया लोगों को ताकि आपकी मईशत में बेहतरी हो? हम समझे कि जी खैर है, अगर महीना 2 मुश्किल है तो उसके बाद राहत होगी, तो कहाँ है सर? कोई बेहतरी नजर आ रही है आगे आपको?
دیکھیں جی مجھے تو کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ان کی جو ٹیم ہے جو فائنانس کو مینج کرتی ہے وہ ٹیم، اس کا بھی کوئی وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ کوئی مینجمنٹ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی عوام پہ بوجھ ڈالیں۔ یہ بوجھ تو 1947 سے چلا آ رہا ہے کہ جی جو بھی آتا ہے وہ ٹیکس لگاتا ہے۔ تو ٹیکس لگانا تو کوئی مسئلہ وہ نہیں ہے، مطلب اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ ٹیکس بیس بڑھایا جاتا، جو ٹیکس کے اندر ٹیکس ریکوری کے اندر جو چوریاں ہوتی ہیں اس کو ختم کیا سر جاتا آپ ہے۔ اپنے جو ووٹرز کو کس طرح مطمئن کریں گے؟ اتنا بڑا مینڈیٹ آپ لوگوں کو ملا ہے، اب کیا راستہ ہے آپ لوگوں کے پاس؟ دیکھیے ہمارے ووٹروں کو پتا ہے کہ ہمارے پاس کیا اختیار ہے اور وفاق کے پاس کیا اختیار ہے۔ وہ اب وہ ووٹر نہیں رہا ہے۔ عمران خان نے اتنی اویئرنیس دے دی ہے لوگوں کو کہ وہ ہر چیز کو سمجھ، کیونکہ ابھی ایک تاثر، سر میں انٹرپٹ کروں، ابھی ایک تاثر ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کی وفاق میں ملاقاتیں ہوئی ہیں تو کوئی بہتری ہوگی، کوئی نظر آ رہا ہے اس ملاقاتوں کے باوجود بھی؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جہاں تک وزیر اعلیٰ کی ملاقات کی بات ہے، وہ سی ایم ہے، ظاہر صوبے کے ایشوز ہیں اور آئینی ایشوز ہیں، اور جو صوبے کے آئینی ایشوز ہیں اس پہ وہ تو وہ ہمارا حق بنتا ہے، اور وہ ایک آئینی حق پہ ہم جا رہے ہیں۔ سر بس میرا لاسٹ کوشچن ہے سر، یہ جو القادر ٹرسٹ کے بعد پہلے توشہ خانہ کا فیصلہ آیا، اب القادر ٹرسٹ ہے، اور بھی کیسز ہیں، ان کو کیا دیکھتے ہیں اس میں قانونی نکات، اور کیا آپ دیکھتے ہیں کوئی ریلیف مل سکتا ہے؟ جی سوری آپ دوبارہ۔ سر یہ جو فیصلے آ رہے ہیں، جس طرح کل توشہ خانہ کا فیصلہ آیا، اب القادر ٹرسٹ ہے، اور بھی کیسز میں آپ لوگ اپیلوں میں گئے، تو بہتری کوئی نظر آ رہی ہے سر؟ دیکھیں توشہ خانہ ہوگا یا جو مارگلہ تھانے والا کیس ہو گیا، دیکھیں اس کی کوئی گراؤنڈ تو ہے نہیں، یہ جعلی مقدمات بنائے گئے تھے، اور جعلی مقدمات کا کوئی سر پیر تو ہوتا نہیں ہے۔ اب وہ خود جو ہے نا، جو آپ دیکھیں کہ جو نیب کا پروسیکیوٹر تھا، اس نے خود کہا کہ جی سزا معطلی بنتی ہے۔ مسئلہ تو یہ نا کہ یا تو فل سزا ختم کر دی جاتی، فل فیصلہ سنایا جاتا، لیکن فل فیصلہ میں تو یہ ہوتا کہ رہائی ملنی چاہیے تھی خان صاحب کو۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو مارگلہ والا کیس تھا اس میں تو شواہد ہی نہیں ہے، تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف عمران خان کو پریشرائز کرنے کے لیے اور پی ٹی آئی کو پریشرائز کرنے کے لیے اس طرح کے کیسز بنے تھے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ توڑ پھوڑ احتجاج کہاں، عمران خان نے کہاں احتجاج کیا تھا، کہاں توڑ پھوڑ کی تھی؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی میں سن رہا ہوں آپ کو۔ تو مطلب یہ کہ یہ سارے جعلی کیسز تھے، اب جعلی کیسز کا یہی انجام ہونا تھا، اور باقی انشاءاللہ تعالی ہر کیس کا یہی انجام ہوگا۔ دیکھیں ججز نے خود کہا کہ ہم پہ پریشر تھا، تو ظاہر ہے پریشر تھا، اب پریشر نہیں ہوگا۔ جب پریشر نہیں ہے تو ظاہر ہے جس چیز کے شواہد ہی نہیں ہے تو اس کیس کہاں ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ عید تک تو عمران خان انشاءاللہ، مجھے امید ہے کہ یہ باہر آ جائے گا، یہ جیل میل سارے ختم ہو جائیں، کیونکہ جیل تو اس کے لیے ہوتا ہے نا کہ کوئی کرائم کیا ہو، تو عمران خان نے تو کوئی کرائم نہیں کیا ہے، بلکہ زیادتی ہوئی ان کے ساتھ، ان کے ورکروں کے ساتھ، اور ان کو جیل میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ بالکل بلا جواز ان کو رکھا گیا ہے، صرف پریشرائز کرنے کے لیے۔ وہ بندہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، وہ اگر یہ ان کا یہ خیال ہے گورنمنٹ کا کہ وہ معافی مانگ کے یا ریلیف مانگ کے باہر چلا جائے گا، تو وہ باہر بھی جانے والا نہیں ہے، جھکنے والا بھی نہیں ہے۔ تو یہ لوگ تھک جائیں گے اس کو ٹرائل کرتے کرتے۔ لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد تو ایک بہت بڑا کمیشن بننا چاہیے تھا، بہت ٹھیک ٹھاک انکوائری ہونی چاہیے تھی۔ بدقسمتی سے کوئی انکوائری نہیں، کوئی کمیشن نہیں بنا۔ تو ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ججز کے معاملے پہ جو کمیشن بنا، وہ کیا کمیشن بنا؟ مطلب ہے کہ ریٹائر جج کو آپ کہتے ہیں کہ جی، اور وہ بھی آپ حکومتی اس پہ بنا رہے ہیں، یعنی کہ ججز جو ہے وہ جا کے آپ حکومت کے اس میں بیٹھیں گے کمیشن میں کہ جی ہمیں سنیں۔ یہ تو آلریڈی میں سمجھتا تھا کہ یہ جو عدالتیں ہیں ان کی توہین تھی، ان ججوں کی توہین تھی۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ فل کورٹ ریفرنس ہو، فل کورٹ بلایا جائے،
اور اس میں فیصلہ کیا جائے. ٹھیک ہے سر، آپ سنا کا جائے. پوائنٹ آ گیا. مطالبہ ہے فل کورٹ بنانے کا. بہت شوکت یوسف زئی صاحب، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.